बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलते फिरते ये छोटी सूरत दिल में पढ़ा करो, अल्लाह बहुत खुश होगा, नसीब में दौलत ही दौलत लिख देगा। मोहतरम नाजरीन, जो शख्स तलुए आफताब से लेकर रात तक ये छोटी सी सूरत दिल में पढ़ता रहेगा तो अल्लाह ताला इससे बहुत खुश होंगे और इससे वो सब कुछ नवाजेंगे जिसकी वो ख्वाहिश रखता है। ये बहुत आसान सा अमल है, मोजज़ात को देखने वाला अमल है। यही खास अमल है जो दौलत को फौरी तौर पर गैबी तरीके से आपके पास लाने वाला अमल है। ऐसा अमल है कि एक दिन लोगों ने ये वजीफा पढ़ा और सुबह रिज़्क की दौलत से मालामाल हो गए। दौलत की बरसात सुबह से इनकी जिंदगी में शामिल होना शुरू हो गई और सुबह रिज़्क की दौलत से मालामाल हो गए। घर में कारोबार की दौलत की रेल पेल हो गई। दौलत की बरसात सुबह से इनकी जिंदगी में शुरू हो गई। एक ऐसी तूफानी बारिश बरस रही है। पूरे दिन में किसी भी वक्त आप ये वजीफा पढ़ के देखना चाहते हो तो 5 मिनट का ये अमल करके आप लोग देख लेना। तकदीर के अगर बंद ताले ना खुल जाएं तो फिर कहना। तकदीर ऐसे तरीके से खुलेगी कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि हमारा ये मसला पैसों का था, रिश्तों का था, तकलीफ का था, घरेलू झगड़ों का था या इसके अलावा चाहे जो भी मसला था वो हल हो गया। आज का ये अमल बहुत ही ताकतवर अमल है, बेशक खुद आजमा के देख लो। आप खुद ये अमल एक मर्तबा करके देख लो, अपनी आंखों से देखना मोजज़ात को आते देखोगे, अपनी आंखों से देखना ढेरों रिज़्क को दौलत आते हुए। तो ये वो वजीफा है, पैसा अगर एक मर्तबा आपके पास आ जाए तो फिर जाने का नाम ही नहीं लेगा। इस पैसे में इंशाल्लाह खूब बरकत और आफियत होगी। पैसों को आपसे मोहब्बत हो जाएगी। ये समझ लें पैसा आप पर आशिक मेहरबान हो जाएगा। दौलत का और पैसों का ये बादशाह अमल है, ये बादशाह वजीफा है। अपनी जिंदगियों में जो बहन भाई चाहते हैं कि हमें ढेरों पैसे चाहिए, गैबी मालो दौलत चाहिए, जो बहन भाई चाहते हैं कि हमें ढेरों पैसे चाहिए, गैबी मालो दौलत चाहिए, रिज़्क चाहिए, वो कहते हैं कि हम तो सुबह ये वजीफा पढ़ें तो शाम को रिज़्क मिल जाए, रात को पढ़ें तो सुबह उससे पहले ही मिल जाए। तो ये वजीफा आज इन तमाम बहन भाइयों के लिए है जो हमेशा एक शिकायत करते हैं कि हमारी माली परेशानी खत्म नहीं हो रही, माली मुश्किलात खत्म होने का नाम नहीं ले रही। शोहर है वो दहाड़ी लगाता है, दहाड़ी भी कभी लगती है कभी नहीं। अगर जिस दिन लग जाए तो 4 पैसे लेकर आता है, वो इतने होते हैं कि घर का एक वक्त का खाना खाया जाता है, तो दूसरे वक्त में भूखे सो जाते हैं। तंगदस्ती है, फाके है, गुर्बत है, लाचारी है। जो ये वीडियो देखते हैं इतनी परेशानियों में है। आप सब लोगों मेरे साथ सच्चे दिल से आमीन जरूर कहिएगा। आप लोगों के लिए दुआ मांग रही हूँ। आप लोगों की तंगदस्ती है, क्योंकि ये आमीन कई एक लोग एक साथ जब आमीन कहते हैं ना मेरे बहन भाइयों, तो किसी एक सच्चे दिल से निकली हुई आमीन में आपका काम भी हो जाता है। तो सब मिलकर आमीन जरूर कहिएगा। मैं एक छोटी सी दुआ करूंगी तमाम लोगों के लिए, खास तौर पर जो वीडियो देख रहे हैं। ए अल्लाह, ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, जो बहन भाई तंगदस्त हैं, गरीबी मुफलिसी में जी रहे हैं, जिनके पास पैसे की कमी है, रिज़्क की कमी है, मालो दौलत की कमी है, औलाद की कमी है, या औलाद तो है लेकिन वो फरमा बरदार नहीं, मेरे मौला गैब से इनको ढेरों रिज़्क अता फरमा, इनको दौलत अता फरमा, इनके पास पैसा आ जाए। जो मेरे बहन भाई इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, दौलत इतनी आ जाएगा खुद रिज़्क को मोहल्ले भर के गरीबों और मुस्तहिक लोगों में बांट बांट कर थक जाए और फिर भी समझ न आए कि मजीद मुस्तहिक अफराद कहाँ से देख, लेकिन दौलत फिर भी खत्म ना हो। ऐ मेरे अल्लाह पाक, जो मेरे बहन भाई परेशान हैं, ऐ मेरे मौला तू पाक है, इनकी भी मदद कर दे, तमाम दुनिया के मुसलमानों की मदद कर दे। आमीन। ऐ अल्लाह पाक, हमने जो कुछ भी मांगा है वो सब कुछ हमें अपने फजलो करम से अता कर दे, जो नहीं भी मांग सके वो भी हमें अता कर दे। आमीन। मेरे बहन भाइयों, आमीन लाजमी कहिएगा और कमेंट में आमीन लिखें ताकि दूसरों की हौसला अफजाई और अल्लाह ताला पर भरोसा और यकीन मजीद कामल और मजबूत हो। जो आपको अभी बताने लगी हूँ नाजरीन, ये वजीफा आपने अल्लाह ताला पर पूरा यकीन और पूरे अल्लाह पर पूरी उम्मीद रखते हुए करना है। किसी भी सूरत मायूस नहीं होना, क्योंकि अच्छे और बुरे हालात हमेशा के लिए नहीं होते, इसलिए आपने ना उम्मीदी का शिकार नहीं हो, क्योंकि जिंदगी भी अजीब है। कभी जिंदगी इतनी खूबसूरत लगती है कि जी चाहता है कि हमारा नाता हमेशा के लिए जिंदगी से जुड़ा रहे, कभी भी ये नाता ना टूटे। और कभी जब जिंदगी हमारी उम्मीदें और तवक्कुआत पूरी करने में नाकाम रहती है तो दिल करता है कि ये जिंदगी जल्द खत्म हो जाए, मगर ये हकीकत है कि दुख और दर्द में वक्त तवील से तवील तर होता जाता है। इसी तवील सफर से इंसान हार कर मायूसी का शिकार हो जाता है। इंसान खुद भी समझ नहीं पाता कि आखिर इस सूरत हाल से कैसे निपटा जाए। इंसान
انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اسے زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہیے، سب اس کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ ناامید اور مایوس ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی اسے احساس ستاتا ہے کہ اب اسے مزید نہیں جینا۔ انسان بنیادی طور پر جلد باز واقع ہوا ہے، اسے اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو وہ اس کے لیے تگودو کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر جب اس کی منشا کے مطابق اس کو پھل نہیں ملتا تو وہ تھک جاتا ہے، اور اسی تھکن میں وہ مایوسی کے اندھیرے میں اپنا وجود، اپنی امید، اپنا یقین کھو بیٹھتا ہے۔ اسے زندگی بے رنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے، دوسرے الفاظ میں اس کی زندگی میں دلچسپی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیے گا کہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ وقت کی ایک خوبصورتی ہے کہ یہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ مشکل ہو تو آسانی بھی مل ہی جاتی ہے، حالات چاہے جتنے بھی کٹن ہوں، مشکلات کے بادل جتنے بھی کالے کیوں نہ ہوں، آسانی کی صبح کو سورج ضرور طلوع ہوتا ہے، نہ دکھ سدا رہتا ہے نہ سکھ۔ ایسے ہی ناکامی اور کامیابی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسانوں کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مشکلات کے آنے پر مایوسی کے اندھیروں میں بھی امید اور یقین کا چراغ جلاتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان مایوسی کے اندھیرے میں امید کا چراغ جلاتا ہے تو اس کی روشنی انسان کے وجود کو منور کر دیتی ہے۔ اس روشنی سے انسان باطنی اور ذہنی طریقے سے مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ناکامیاں اور مشکل وقت سب عارضی ہیں۔ وہ اس حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے کہ یہ زوال، یہ مشکلات سب انسان کی ہمت کو جانچنے کے لیے قدرت نے پیمانے بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان اپنی فتح اور کامیابی سے اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا وہ اپنے زوال اور ناکامی سے مضبوط ہوتا ہے۔ حقیقت میں مشکل اور ناساز حالات میں انسان کو اپنی خود کی پہچان ہوتی ہے، اور اسی عمل میں اسے اپنے وجود کا ادراک ہوتا ہے۔ انسان اپنی چھپی ہوئی خوبیوں کو جانچنے کے لیے مزید مضبوط ہو جاتا ہے، اسے اپنے سے وابستہ رشتوں کی پہچان بھی ہو جاتی ہے۔ وہ آسانی سے جان لیتا ہے کہ کون اس کے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں۔ انسان کے لیے مشکل وقت گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس وقت کو مزید مشکل انسان کے منفی خیالات بناتے ہیں۔ انسان حقیقت میں اپنے خیالات کے ذریعے ہی جرگہ مال بن جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ زندگی کی دوڑ سے باہر ہو گیا ہے، اس کے دیگر ساتھی بہت آگے نکل چکے ہیں اور وہ سب سے پیچھے اور سب کچھ ہار گیا ہے۔ منفی خیالات صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیتے ہیں اور انسان کی سوچ کو مزید الجھا دیتے ہیں۔ اس لیے اگر مشکل حالات آ جائیں تو سب سے پہلے اپنے خیالات کو مثبت رکھیں۔ یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ زندگی میں بہتر حاصل کیا ہے اسے یاد رکھا جائے، تاکہ یہ محسوس کیا جائے کہ زندگی آپ پر کتنی مہربان رہی ہے، اور اسی سوچ سے امید پیدا ہوگی کہ اس بار بھی زندگی مہربانی ہی کرے گی۔ ساتھ میں یہ سوچ بھی مضبوط رکھنی چاہیے کہ ہر طوفان آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتا، کچھ طوفان آپ کے راستے صاف کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ امید کے ساتھ ساتھ یقین بھی ہونا چاہیے کہ جس رب نے دنیا میں بھیجا ہے وہ کبھی ہم سے غافل نہیں ہوتا۔ رب نے قرآن پاک میں بھی انسان سے جو کچھ وعدے کیے ہیں، بے شک اس کے سب وعدے سچے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ پھر فرمایا انسان کی ہمت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ اس لیے انسان جب امید اور یقین کا دامن تھام لیتا ہے تو یہ احساس اس کے وجود میں گھر کر جاتا ہے کہ امید اور یقین ہی وہ واحد سہارے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے مشکل اور ناپسندیدہ حالات سے نبرد آزما ہو سکتا ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے، ترجمہ تم فرماؤ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہوں، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنی کامل رحمت، فضل اور احسان کا بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے کفر اور گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور یہ خیال نہ کرنا کہ ایمان قبول سابقہ کفر و شرک پر تمہارا مواخذہ ہوگا،
بے شک اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ بخش دیتا ہے جو اپنے کفر سے باز آئے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے۔ بے شک وہی گناہوں پر پردہ ڈال کر بخشنے والا ہے، وہ اور مصیبتوں کو دور کر کے مہربانی فرمانے والا ہے۔ اس آیت کے شان و نزول کے بارے میں متعدد روایت ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشرکوں پہ کچھ آدمیوں نے 12 قتل و زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ باتیں تو بہت اچھی ہیں، لیکن ہمیں تو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا اتنے سارے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی معبود کی عبادت نہیں کرتے اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ تم فرماؤ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا ہے کہ بندہ اگرچہ بڑے بڑے اور بے شمار گناہ صادر ہو جاتے ہیں، لیکن اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے انتہا وسیع ہے، اور اس کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت کا دروازہ تب تک کھلا رہتا ہے جب تک بندہ اپنی موت کے وقت گڑ گڑاہٹ کی حالت کو نہیں پہنچ جاتا۔ اس وقت سے پہلے بندہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، رحمت سے اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں، اس کے سب گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی تو کیا ہی بات ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرا بندہ جب تک دعا کرتا ہے، میرے سے امید رکھتا ہے، تو میں تیرے گناہ بخشتا رہتا ہوں، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تو زمین بھر کے گناہ میرے پاس لے کر آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تمہیں اس کے برابر بخش دوں گا۔ اس آیت کا مفہوم مزید وضاحت سے سمجھنے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام ملاحظہ فرمائیں، جو شخص سر تباہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، جب اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس سے کہتا ہے کہ تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے، تو یہ کہہ کر اسے اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے۔ تو اس صورت میں ضروری ہے کہ مایوسی کو دور کر کے امید رکھے اور اس بات کو یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس 2 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت اس نے جن، انسان، چوپایوں اور زہریلے جانوروں میں بھیجی ہے۔ اس رحمت کے سبب وہ آپس میں پیار و محبت اور مہربانی کرتے ہیں، جبکہ 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے اٹھا رکھا ہے کہ وہ ان سے اس دن اپنے بندوں پر رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرو اور یہ یاد رکھو کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہاں پہ سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق اگر ہونے لگ جائے، جو آپ سوچیں ویسا ہو جائے، تو پھر دنیا آپ کے لیے جنت ہو جائے گی، اور آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے بلکہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور قیدی جو ہے وہ اس کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، اس کی یہ سوچ، اس کے قید میں رہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ میرا بس نہیں چلے گا، میں ایک قیدی ہوں اور مجھے یہاں پہ دوسروں کی منشا کے مطابق، دوسروں کی خواہش کے مطابق جینا ہوگا، اور اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر جو ہے وہ اپنے اندر مضبوط رکھیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا خوف ہونا مسلمان کے دل میں بہت ضروری ہے، پھر وہ بہت سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے، مایوسی اور مفلسی سے بچ سکتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے خوف کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے بھی اپنے رب پر توکل کرتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ آج ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ جس کے سے گھر کے اندر رزق کی فراوانی ہو، رزق اتنا ملے نصیب بدل جائے گا۔ ناظرین، اگر اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا جائے تو یہ اور اچھی اور پیاری چیز کا، تو کیا یہ ممکن ہے پھر اللہ کی مدد نہ آئے؟ ممکن ہی نہیں۔ اصل صدقہ وہی ہوتا ہے جو اچھی چیز کا ہو، اصل صدقہ وہی ہوتا ہے۔ اللہ تو آپ کے دلوں کو جانتا ہے نا، بس دل کے اندر کیا ہے
اگر دل کے اندر اچھائی ہوگی، خلوص ہوگا، محبت ہوگی، اخلاص ہوگا تو فیصلے اس پر ہوں گے اور تو کسی چیز پر نہیں ہے۔ تو میٹھی اور اچھی وہ چیز جس پر آپ کی محنت ہو، آپ بھی یقیناً کرتے ہوں گے صدقے میں۔ میٹھی چیز سے مراد یہ ہوتا ہے صدقہ کرنے کا اجر و ثواب بہت ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے 10 گنا اس دنیا میں اور 70 گنا آخرت میں اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ صدقہ کرتے ہوئے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صدقہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں اور اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، اور اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، اور جس سے محبت کی جاتی ہے انہیں اچھی چیزیں دی جاتی ہیں۔ انسانوں کو دیکھ کر نہیں بلکہ اللہ کی محبت اپنے دل میں دیکھ کر صدقہ کیا کریں، اور صدقے کا اجر و ثواب بھی اور اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر سب سے اچھی چیز دو گے اس کا نتیجہ اچھا ملے گا۔ یہ صدقہ اللہ کے راستے پر دینا ہوتا ہے۔ اگر تم اپنے بچوں کے لیے اچھی چیز کا انتخاب کرتے ہو تو کیا یہ ممکن نہیں کہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز دینا چاہو تو وہ بھی اچھی ہو؟ دل تو مطمئن ہونا چاہیے کہ میں اچھی چیز دے رہا ہوں۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہوگا اور آپ کو یقین ہوگا کہ میں اچھی چیز دے رہا ہوں، وہی چیز زیادہ مؤثر ہوگی اور زیادہ اچھا نتیجہ ملے گا۔ اللہ نے وہ چیزیں نہیں دیکھنی، آپ کا اخلاص دیکھنا ہے، آپ کا ایمان دیکھنا ہے اور یقین دیکھنا ہے، جس کے اندر خلوص کتنا ہے، اخلاص کتنا ہے، محبت کتنی ہے، اس کے اندر میرے لیے پیار کتنا ہے۔ تو ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر عمل کیا کریں۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھا کریں، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے بہت سی فضیلت برکات ہیں۔ درود پاک پڑھتے رہنے سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی جو نماز کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، وہ درود پاک 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف کو آپ روزانہ پڑھتے رہا کریں، اس کی بہت فضیلت اور برکت ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، تو آپ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا کرو۔ محترم ناظرین، جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، ملازمت کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھر کے اندر تنگ دستی نے ڈیرے لگا لیے ہیں، بے روزگاری جن کے گھر سے ختم نہیں ہوتی، رزق جن کے گھر میں نہیں آتا، انشاءاللہ رزق ان کا دیوانہ ہو جائے گا، رزق ان کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ جو لوگ تو اس عمل کو کر چکے ہیں، الحمدللہ 100% انہوں نے اس عمل سے رزلٹ حاصل کیا ہے، 100% اس عمل کو مجرب پایا ہے۔ آپ بھی اس عمل سے مایوس نہیں ہوں گے۔ یہ عمل کبھی کسی کو مایوس کرتا ہی نہیں۔ اگر آپ کے حاسدین آپ کے پیچھے ہر وقت لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کے حادثوں کو شر سے محفوظ فرما لیں گے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے جو دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے وہ آیت کریمہ کا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو آیت کریمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کے جو اسماء حسنی ہیں، ان کو پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اسماء حسنی ان کی تعداد 99 ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے 99 جو نام ہیں ان کو یاد کر لیتا ہے، یا ان کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، یا ان کے معنی یاد کر لیتا ہے، تو ان پر عمل کرتا ہے، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ پاک کے جو سارے نام ہیں وہ بے شمار فضائل و برکات کے حامل ہیں، اور ان کو پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا کریں۔ آپ کے جو بھی مشکلات ہیں انشاءاللہ فوراً حل ہو جائیں گی۔ اللہ کے 2 نام یا غنیو یا مغنیو، اس کی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ چاہیں تو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا 100 دانوں والی تسبیح پر پڑھ لیں۔ یہ دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور کوشش کریں کہ چلتے پھرتے جب بھی آپ کو وقت ملے سورہ کوثر کا ورد کرتے رہا کریں۔ تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے، دیکھنا کیسے اللہ آپ کے نصیبوں کو کھول دے گا، آپ کے رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا کرے گا، یہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ پاک پھر جب رزق دینے پہ آتا ہے نا،
تو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں آپ گمان بھی نہیں کر سکتے، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ ایک ایسی طاقت کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی سبب یا وسائل کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کن کہتا ہے فیکون، مطلب وہ کسی چیز کو کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ اس یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ رزاق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور میرا کام یہ نہیں کر سکتا۔ پوری کائنات کا خالق مالک رزاق ہے، اللہ وہ ہے جس نے ہم سب کو بنایا، یہ طاقت ہے میرے اللہ کی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اتنی کائنات کو بنایا۔ 18,000 مخلوقات ہیں اس کائنات میں، اور ساری مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے بہتر انسان کو بنایا ہے۔ چاہے رتبے کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے اس کی قدر و قیمت ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پیار اپنے اس بندے سے ہے۔ آپ کو بھی پیار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، آپ کو بھی محبت ہونی چاہیے، آپ کو بھی اپنے اللہ سے عشق ہونا چاہیے۔ دنیا میں ایک دوسرے سے لوگ کرتے ہیں یہ جھوٹا ہے، اصل وہ ہے جس سے منزل ملتی ہے۔ اب آخر میں آپ پھر وہی درود شریف پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا، عمل آپ نے کر لیا۔ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے اپنی خواہشات کا اظہار کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل کر دے گا۔ آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو آج تک آپ کو نہیں ملا، جس کے لیے آپ نے خواہش رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ وظیفہ کرتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آپ کی تمام خواہشات کو پورا کر دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں وسعت اور برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔